बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व क़ारीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और ये है पार्ट नंबर 21, पेज नंबर 203 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। जबकि हम अब आजकल जिस मज़हब को पढ़ रहे हैं किताब में वो है अहले हदीस। आइए हम अब बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इसमें हेडिंग है, पेज नंबर 203 पर हेडिंग है कलामी नुक्ता नज़र। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं और हम किस तफसील जी बिल्कुल, मसालिक का इख्तलाफ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था, तफसील जानी थी। अब हम कलामी नुक्ता नज़र हेडिंग के ऊपर साथ चलने लगे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है, बरे सग़ीर में अहले हदीस की तहरीक से कबल अहले सुन्नत कलाम में अशअरी अलिफ शीन ऐन रे छोटी अशअरी और मातुरीदी के पैरोकार थे। जैसा कि हमने दारुल उलूम देवबंद का कलामी नुक्ता नज़र और मुशर्रब और मीम शीन रे बे बयान किया है। हनफी हजरात अब भी इसी कलामी मनहज मीम नून है जीम के पैरोकार हैं। इब्तदाई तौर पर अहले हदीस उलमा ने इस बाब पर कोई दूसरा नुक्ता नज़र इख्तियार न किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने अकायद और कलाम में इमाम इब्ने तीमिया ते ये मीम ये है और इमाम इब्ने क़ीम काफ ये मीम की रविश इख्तियार कर ली, जैसा कि डॉक्टर सुहेल हसन बयान करते हैं। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि अब भी अकायद में अहले हदीस इमाम इब्ने तीमिया की पैरवी करते हैं। यही वजह है कि फिर उन्हें अशरी या मुअतज़िली अक़ीदा तर्क करना पड़ता है। इमाम इब्ने तीमिया और इमाम इब्ने क़ीम काफ़ी मीम का अक़ीदा ही सल्फ़ी अक़ीदा है, सीन लाम फे छोटी है। इसलिए अहले हदीस अक़ायद में उनका मनहज इख्तियार करते हैं। जब अहले हदीस तहरीक शुरू हुई तो इब्तिदा के अहले हदीस कलामी एतबार से अशअरी थे अलिफ शीन ऐन रे छोटी है। मसलन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम लिया जा सकता है। जब यहाँ से लोग सऊदी अरब पढ़ने के लिए जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सल्फ़ी अक़ीदा ही अपना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा था डॉक्टर सुहेल हसन का बयान वो मुकम्मल हुआ, क्योंकि आगे लिखा है कि हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी ने बरे सग़ीर में कलामी नुक्ता-ए नज़र का तारीख़ी पस मंज़र बयान करने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में जो सुन्नी इस्लाम आया वो अफ़गानिस्तान से आया और जो शिया इस्लाम आया वो ईरान से आया। इस तरह दो तरफ से इस्लाम के आने की बिना पर यहाँ सुन्नी थे या शियों के नुक्ते नज़र कलाम में मुअतज़िली है और सुन्नी नुक्ते नज़र मातुरीदी है। जो कि दरअसल ये सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया है और सेंट्रल एशिया में दो कलामी नुक्ते नज़र थे, एक था अशअरी और दूसरा मातुरीदी। हनफी ज़्यादातर मातुरीदी को मानते थे क्योंकि मातुरीदी शागिर्दों में इमाम अबू हनीफा की कड़ी हैं और अबुल हसन अशअरी दूसरे सिलसिले की कड़ी हैं। इस तरह दूसरे शाफ़ी वग़ैरह फ़ुक़हा उनको मानते थे। कुरून वस्ता के दौर में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन एक नुक्ता नज़र ये था कि अशरियत हो, मातुरीदियत हो या कोई सूफ़ी तरीक़ा हो। दरअसल ये तमाम चीज़ें इंसानी तजर्बात और इंसानी गौर व फ़िक्र पर मबनी हैं। इंसानी फ़िक्र से जो तशरीहात मिलती हैं, अगर किताब व सुन्नत उनकी तायीद करती है तो ले ली जाए, वरना उनके बारे में खामोशी इख्तियार की जाए। असल में अशअरी व मातुरीदी ने बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिनके बारे में किताब व सुन्नत खामोश है। अच्छा, अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जिन चीज़ों के बारे में किताब व सुन्नत खामोश है, किताब व सुन्नत उसे हमारी अक़ल से बालातर समझती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अर्श पर हैं और अर्श पर होने के साथ साथ अल्लाह ताला हमारे साथ भी हैं। हम आ गए पेज 204 पर, हमारे साथ भी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला अर्श पर हैं या हर जगह है? ये कलाम अल्लाह में है, इसके बारे में ये दोबारा में पढ़ें, ये कलाम अल्लाह में है। इसके बारे में सल्फ़ी नुक्ता नज़रिया है कि अरबी ज़बान में कलाम मौजूद है। इसका मफ़हूम तो आप समझते हैं, लेकिन आप इसकी तशरीह ना करें, आप
کہیں کہ ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ اب چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس سلسلے میں شیعہ ان کی رائے کو بجا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تمام امور میں معتزلہ کی تائید نہیں کرتے۔ حسن و قباح عقلی، قاف بے ہے قباح عقلی جیسے بعض مسائل میں امامیہ اور معتزلہ کے مابین ایک حد تک ہم آہنگی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امامیہ کلام میں معتزلہ کے تمام افکار کی تائید کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے معتزلہ پر بہت سے مقامات پر تنقید کی ہے۔ اس امر کی طرف کچھ اشارہ شیعہ اثنا عشریہ کے متعلق باب میں کیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ساتھ اہل حدیث کی ہم آہنگی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حافظ عبد الرحمن نے ان سے اختلاف کے امکان کو بھی باقی رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرون وسطی میں اس کی جو زیادہ تشریح ہوئی ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کی ہے، ہیں تو وہ بھی انسانی تشریحات۔ انہوں نے جہاں اپنی تشریحات کی ہیں وہاں ہم انہیں نہیں مانتے، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن و سنت کے اندر جو تشریح ہے اس سے آگے نہ بڑھیے، آپ یہیں رک جائیے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسے ہم قبول کرتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں یا اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے فاصلہ مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق کا پابند نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہو، اور یہ اس کے لیے محال نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں صرف وہ تشریح کی جانی چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، جو کتاب و سنت کے اندر دوبارہ میں پڑھتی ہوں، اللہ کے بارے میں صرف وہ تشریح کی جانی چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر ہے۔ جو کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے اس میں ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں پا نہیں سکتی، آنکھیں اللہ کو دیکھ تو سکتی ہیں لیکن اس مادی جسم کے ساتھ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہوگا اور وہاں اللہ کو باقاعدہ مسلمان دیکھا کریں گے۔ ایک دن باقاعدہ مقرر ہوگا جس دن مسلمان اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے، لیکن وہ ہماری جیسی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گئی بات۔ اب نیچے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں ابھی مطلب بات تو شاید انہی کی چل رہی ہے لیکن پیراگراف چینج ہوا ہے۔ لکھا ہے میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خود کلامی نقطہ نظر پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ سید نذیر حسین دہلوی نے بذریعہ تقریر اور نواب صدیق حسن خان نے بذریعہ تحریر اس بات پر زور دیا ہے کہ جو بات کہو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور فقہ کا جو مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو مانو۔ ہم پیج نمبر 205 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر اگلا پیراگراف ہے کہ بعض اہل حدیث علماء سرے سے علم الکلام کی نفی کرتے ہیں اور وہ عقائد کے اسبات کے لیے عقلی طریقوں پر انحصار کو غلط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد یحییٰ گوندلوی لکھتے ہیں، آئیے ہم پڑھیں۔ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے عقائد کے اسبات میں علم الکلام اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے منطق اور فلسفہ وغیرہ، یعنی یہ مطلب یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ جن لوگوں نے عقائد کے اسبات میں علم الکلام یعنی منطق اور فلسفہ وغیرہ کو بنیاد بنایا ہے اور کتاب و سنت کے بجائے عقلیات کو اصول قرار دیا ہے، نقل کے بجائے آراء و قیاس اور جدل کے جیم دال لام کے طریق کو اپنایا ہے، وہ ہمیشہ ہی حیرت اور پریشانی میں مبتلا رہے ہیں کیونکہ یہ طریق نہایت غلط ہے۔ مشرکین نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے یہ طریق اختیار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی اقوام کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا ہے۔ اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر نہیں بلکہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے 54 المومنین، جی یہ لکھا ہے المومن اور آیت نمبر 5۔
لکھا ہے ترجمہ ہے کہ انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ وہ باطل سے حق کو مٹا دیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے اجتہاد۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا نقطہ نظریہ ہے کہ اگر نصوص نون صاد واو صاد میں کوئی رہنمائی واضح طور پر میسر نہ آئے تو پھر اجتہاد کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام اور اسلاف کے طرز عمل سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ مولانا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں، اب جو لکھتے ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ شروع میں لفظ اہل حدیث کا مقصد یہ تھا کہ اجتہادی امور میں تقلید اور جمود کو دین میں پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے، اور فقہی فیر واو عین میں جمود اور فرقہ پروری کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ اصل نظر کتاب اللہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مرکوز رہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے، کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلہ یا وقتی حادثے کے متعلق صراحت موجود نہ ہو تو اس کا فیصلہ محض کسی شخصی رائے کے مطابق نہ ہو، یا کسی علاقے کے علماء اپنے مخصوص افکار امت پر نہ ٹھونس دیں، بلکہ اصل مطمع نظر صحابہ اور اسلاف کرام کی وسعت نظر ہو۔ جمود اور شخصیت پروری سے امت میں ضیق نہ پیدا ہو، ضیق نہ پیدا کیا جائے۔ پھر لکھا ہے جب نصوص نہ ہوں، نون صاد واو صاد، جب نصوص نہ ہوں، کتاب و سنت میں احکام صراحتہ صاد ر الف ہے تے ہے نہ ملیں تو رائے یا اجتہاد کے سوا چارہ نہیں۔ پھر لکھا ہے صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا، ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی بوقت ضرورت اجتہاد فرمایا۔ وقت کے ضروری مسائل کو اجتہاد ہی سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اہل حدیث اور فقہا مذاہب سب ہی نے اجتہاد کیا اور قیاس شرعی یا میزانی وقت کے مسائل میں مخلصی کی راہ پیدا فرمائی۔ اب یہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حزم ہے زین میں ہے زے اور میم، میں نے غلط ہجے کر دی تھی، ہے زے میم، لکھا ہے حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہر زوی الف ہے رے چھوٹی ہے، امام داؤد ظاہری کا قیاس سے بالکل صرف نظر کا نظریہ ائمہ حدیث میں مقبول نہ ہو سکا، اور فقہا عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اب یہ پیج نمبر 206 پہ ہم آ گئے ہیں اور ابھی گفتگو چل رہی ہے، فقہا تو اس کی گنجائش اور فقہا عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اس لیے ائمہ حدیث اور فقہا عراق میں قیاس سے استفادہ یا نظائر میں احکام کی وحدت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بوقت ضرورت قیاس کو سب درست سمجھتے ہیں بلکہ ضروری۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ نمبر 55 ہے جو میں حواشی میں سے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں جو ہم یہ پڑھ رہے تھے ابھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث قلعہ دیدار سنگھ ضلع گوجرانوالا، پھر کوما، پھر لکھا ہے عقیدت اہل حدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد یحییٰ گوندلوی، صفحہ نمبر 57۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ اہل سنت میں رائج مذاہب فقہ کی تقلید اور اجتہاد کی ضرورت ہے کے حوالے سے اہل حدیث نے متعدد کتب تحریر کی ہیں، مثلا مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب اجتہاد و تقلید، حافظ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی کی کتاب القول السدید سین دالیے دار السدید فی حکم الاجتہاد و تقلید، مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہان پوری بریکٹ میں لکھا ہے میم 1338 ہجری 1338 ہے شاید 1338 ہجری کی کتاب الارشاد الی السبیل الارشاد فی بحث التقلید والاجتہاد، اور مولانا محمد حنیف ندوی کی کتاب مسئلہ اجتہاد۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حنیف ندوی
نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ وہ مسائل کی تعلیل، تے این لام یہ لام، تعلیل و مسالے پر، میم صاد الف لام ہے، مسالح پر بھی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ استنباط حکم میں زمان و مکان کی تاثیر پر بات کرتے ہوئے حافظ عبد الرحمن مدنی نے فرمایا، آئیے جو انہوں نے فرمایا وہ ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے جو ائمہ گزرے ہیں اپنے اپنے دور کے مطابق ان کے فتوے تھے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی حالات ہوتے ہیں اور وہی فتویٰ لاگو ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدل گئے ہوتے ہیں، اور جب حالات بدل گئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ زمان و مکان اجتہاد میں اثر انداز ہوتے ہیں لیکن شریعت میں نہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ شریعت اتنی جامع ہے کہ وہ قیامت تک پیش آنے والے حالات کا حل دے سکتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت میں حل موجود ہے لیکن وہ حل اجتہاد کے ذریعے سمجھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا معنی ہے کہ شریعت کو بدل دو۔ میں اس نقطہ نظر کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت پر ڈاکٹر سہیل حسن نے بھی کھل کر بات کی اور اس کی ضرورت کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تقلید کو چھوڑ دیا اور قرآن و حدیث کا رخ کر لیا تو چونکہ ہر چیز منسوس نہیں ہوتی، میم نون صاد واو صاد منسوس نہیں ہوتی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو اجتہاد کرنا ہی پڑے گا۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اجتہاد اسلام میں ہے، وہ باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اجتہاد کا باب بند نہیں ہوا اور اجتہاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اجتہاد کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ زمان و مکان کے عناصر نصوص کے سمجھنے میں یا ان کے مطالب کے تعین میں مددگار ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، کہ یعنی قضائے حاجت کے دوران میں نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ پشت، البتہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا کرو۔ اور اس کو میں آپ کو حوالہ مجھے ساتھ ساتھ بتانا ہے آپ کو کہ وہ ہے، یہ ہے سنن نسائی میں اس موضوع پر جو روایت آئی ہے اس کی عبارت یوں ہے۔ اچھا، عبارت جو ہے وہ عربی میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ النسائی السنن بیروت دار الاحیاء التراث العربی سن ندارت اور الجزر الاول صفحہ نمبر 22 اور 23۔ تو چلیں کوشش کرتی ہوں عربی میں کہ یہ پڑھ دوں۔ لا تستقبلوا القبلۃ، یہ دوسری والی وہ تھی، سوری، میں آپ کو پہلی والی پڑھ دوں جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ لا تستقبلوها ولا تستبروها یہ تھا جس کے لکھا تھا کہ یعنی قضائے حاجت کے دوران میں نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ پشت، البتہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا کرو۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 207 پر لکھا ہے کہ ابھی میرے خیال ہے وہی گفتگو چل رہی ہے، جی ایسا ہی لگتا ہے، یہ پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے حوالے سے فرمایا۔ وہاں چونکہ مکے کا رخ جنوب کی طرف ہے اور مدینہ مکے سے شمال کی طرف، اس لیے اس کی طرف رخ یا پشت کرنا منع ہو گیا اور مشرق و مغرب کی طرف جائز ہو گیا۔ اب اگر اسے ہم اپنے علاقے پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں اپنے علاقے کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر قضائے حاجت کے دوران میں استقبال یا استدبار جائز نہیں، استقبال یا استدبار جائز نہیں، الف سین تے دال بیر الف رے جائز نہیں۔ یہاں شمالاً جنوباً بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رمی رے میم چھوٹی جمارات جیم میم الف رے الف تے کے لیے پہلے جو ستون موجود تھے ان کی جگہ بلند دیواریں بنا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو رمی جمارات کرتے ہوئے سہولت رہے، تو یہ بھی اجتہاد ہی کی ایک صورت ہے۔ اب یہ گفتگو ختم ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ جب اجتہاد کی بات ہوتی ہے تو مقاصد شریعت کا ذکر ضرور آتا ہے۔ خود مقاصد شریعت کا موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں افکار میں ارتقاء اور وسعت کا اندازہ اس موضوع پر آنے والی تازہ و تازہ کتابوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود مقاصد شریعت کے موضوع پر اجتہاد کا سلسلہ جاری ہے۔ مقاصد شریعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل حسن نے فرمایا، آئیے پڑھتے ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث مقاصد شریعت اور حکم کی حکمت کو پیش نظر رکھنے اور اسی حکمت کے پیش نظر قرآن و سنت سے استنباط کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں خاص طور پر اس پر تحقیق کی ہے اور مقاصد شریعت پر بات کی ہے، اور خود میں نے اپنے والد محترم سے بھی اس پر بات سنی ہے، اور انہوں نے مقاصد شریعہ کے زیر عنوان ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حجت اللہ البالغہ سے چند چیزیں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل ظاہریت پر نہ چلے جائیں بلکہ مقصد کو بھی دیکھیں کہ کیا ہے۔ کئی ایک مسائل ایسے آ جاتے ہیں جن میں اصل چیز ان کے مقصد ہی کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے مقاصد شریعت کے حوالے سے ڈاکٹر سہیل حسن کا نظریہ جاننے کے بعد احکام میں تعلیل تے عین لام یہ لام و مسالے کی ضرورت کے بارے میں معروف اہل حدیث دانشور مولانا محمد حنیف ندوی کا بیان بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحر آئینہ اسلام کے مزاج سے متعلق جو یہ دو رائیں یعنی رائے کی جمع دو رائیں پیدا ہوئی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت نے جس پیغام کی طرف دعوت دی ہے اس کی عمارت کن بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ کیا وہ عقل و فکر اور سوچ سمجھ کے داعیات کو اکساتا اور ابھارتا ہے، دال الف عین یہ الف تے، اکساتا اور ابھارتا ہے، یا مشروط اطاعت و رضا کا مطالبہ کرتا ہے؟ اس سے ٹھیک اندازہ، پیج نمبر 208 پر ہم آ رہے ہیں، اس سے ٹھیک اندازہ ہو سکے گا کہ خود اس کی ساخت اور بناوٹ میں کن عناصر کا دخل ہے، کیونکہ اگر اسلام کی حیثیت محض یہ قرار پاتی ہے کہ اس میں تعلیل تے عین لام یہ لام تعلیل و مسالے کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ تو محض اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کون انکار و ضلالت کے عمیق گڑھوں میں گرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ قطعی غیر ضروری اور غیر مناسب ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے اور پھر جب وہ نہ مانے تو ان کی کم عقلی اور بے وقوفی پر انہیں مطعون کرے، میم تو عین واو نون کرے، مطعون کرے۔ یہاں پہ یہ ان کی گفتگو ختم ہوئی، لیکن اس کا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ لکھا ہے زاہدہ نوید پرنٹرز، زے الف ہے دال ہے نارمل جس طرح لکھتے ہیں، زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور، کوما مسئلہ اجتہاد مولانا محمد حنیف ندوی، کوما اشاعت دوم اگست 2006 عیسوی، اور صفحہ نمبر 15۔ اور آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ہاں یہاں لکھا ہے، اچھا انہی کی بات ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ وہ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہے کیونکہ مجھے لگا کہ ختم ہوئی کیونکہ نیکسٹ لائن ڈیفرنٹ لکھی تھی۔ لکھا ہے کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور حرفیت پسندی ہے فے یہ تے، حرفیت پسندی کے خطرناک نتائج کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ اس انداز فکری کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں سچائی اور صداقت کا جو عقلی امتیاز ہے وہ اٹھ جائے گا، اور ہم یہ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اس کی اخلاقی و معاشرتی پابندیاں یا اس کا اقتصادی و سیاسی چوکھٹا دوسروں سے بہتر ہے، کیونکہ جہاں تک صلاحیتوں کے آزمانے کا تعلق ہے اور آزمائش و اختیار کا معاملہ ہے، اس میں معقول اور غیر معقول تکلیفات تے کاف لام یہ فعل تے تکلیفات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تو الٹا یہ معنی ہوں گے کہ وہ نظام اطاعت جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں جتنا غیر معقول ہوگا، اسی نسبت سے اس کے ماننے والوں کے جذبہ اطاعت و پیروی کا زیادہ امتحان ہو سکے گا، کیونکہ ایک معقول بات اور ایسا حکم جو سمجھ میں آ سکتا ہے اس کے ماننے میں تو طبعی طور پر وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی جو ایسے حکم کے ماننے میں ہو سکتی ہے جو سوچ سمجھ کر دسترس سے باہر ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بڑا اعتراض اس ڈھب کے تصور پر یہ ہو سکے گا کہ اگر اسلام کے فرائض و واجبات اور امر و نواہی
کی بنیاد غیر عقلی بنیادوں پر رکھی گئی ہے تو پھر محاسبہ اعمال کے لیے کیا وجہ جواز باقی رہ جائے گی؟ کیونکہ اللہ کا ایک بندہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہایت آسانی سے مخلصی حاصل کر سکے گا کہ میرے پاس آپ کے پیغام کو جانچنے اور یہ معلوم کرنے کا آخر کون سا جچا تلا ذریعہ اور معیار تھا جس سے یہ معلوم ہو سکتا کہ یہ فی الواقع آپ ہی کا پیغام تھا، بندوں کی اپنی من گھڑت نہ تھی۔ اور یہاں پر یہ پیراگراف کے آگے حوالہ لکھا ہے، اور آئیے حواشی سے حوالہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں۔ نمبر 58 ہے حوالہ، اور اس میں لکھا ہے کہ وہی ہے جی بالکل زاہد جو سے پہلے تھا کہ زاہدہ نوید، پرنٹرز لاہور، مسئلہ اجتہاد، مولانا محمد حنیف ندوی، اشاعت 2 اگست 2006 عیسوی، اور صفحہ نمبر 15 یہ بالکل وہی ہے جو 87 کا حوالہ تھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں آگے لکھا ہے کہ البتہ تعلیل لام یہ لام تعلیل و مسالے کے حوالے سے مولانا محمد حنیف ندوی کے نظریے سے مولانا عبد الرحمن مدنی کو اتفاق نہیں۔ ان کی رائے میں مولانا ندوی نے اپنی کتاب مسئلہ اجتہاد، یہ کتاب انورٹڈ کاما میں نام ہے، مسئلہ اجتہاد میں ٹھیٹ سلفی نظریے کی ترجمانی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ سلفیوں سین لام فے یہ وانون غنہ میں بار بار اس لیے ہجے کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کہیں غلط ادا نہ کر دوں۔ یہی وجہ ہے کہ سلفیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی لکھے گئے ہیں۔ اجتہاد کے بارے میں ہم نے حافظ ابتسام الہی ظہیر سے بھی بات کی، انہوں نے اس کے حوالے سے اپنے علمی نظریے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن و سنت کے وہ امور جو طے شدہ ہیں ان میں تو ہم اجتہاد کے قائل نہیں، مثلاً پردے اور سود کا مسئلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے کے مسئلے پر اجتہاد ہونا چاہیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کے مسئلے پر اجتہاد ہونا چاہیے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 209 پر، اجتہاد ہونا چاہیے۔ ایسے مسائل پر ہم اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے امور ماضی میں علماء نے جن کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ فیصلے 50 سال پہلے کے ہوں یا 200 سال پہلے کے، اگر جدید تقاضوں کے مطابق ان پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کی 2 آراء ہیں، اس میں مرد کا مادہ اور عورت کے بیض زواد ہے کو ملایا جاتا ہے۔ میں اسے جائز سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں نہ تو اس کے شجرہ نسب پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی اس میں ان کے نسب میں تان تو عین نون کے کوئی امکانات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس سے معاشرے کو صحت اور افزائش نسل کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ میرا آج کا اجتہاد ہو سکتا ہے کہ کل کے لوگوں کے لیے حجت نہ ہو، زمان و مکان کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی، اور شاید کوئی بہتر دلیل میسر آنے کے اعتبار سے بھی۔ اچھا، اب سامعین یہاں پر یہ اس کتاب کا وہ جو ہم اب پڑھ رہے تھے اتنی دیر سے، جو کہ میں یعنی کہ حصہ 2 جو ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہوا، اور اب اس کے بعد یہاں پہ حواشی ہیں جو کہ ہم ہر موقع پہ آپ کو میں بتاتی رہی ہوں۔ اور یہاں پر اگر میں غور کروں، کیونکہ ٹوٹل حواشی 58 تھے، تو یہ 1 2 3 3.5 صفحات پر تھے، اور یہ 3.5 صفحات ہم ساتھ ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا اب بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم حواشی کو ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیج نمبر 212 کو مکمل پڑھ ہی چکے ہیں پہلے سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ صرف ایک حواشی کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ نوٹ، جو حوالہ جات نامکمل ہیں وہ متعلقہ کتب میں اسی طرح درج ہیں، جن کتب کے حوالہ جات مرتب نے دیے ہیں وہ مکمل ہیں، بیشتر آیات کے حوالہ جات بھی مرتب نے مکمل کیے ہیں۔ تو یہ جناب یہ ہم نے پڑھ کے اس کو مکمل کر لیا، یعنی کہ اہل حدیث کے جو حصہ 2 تھا مکمل ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب آئیے حصہ 3 پڑھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 213 پر ہے، ہیڈنگ ہے امتیازی مسائل۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ یہ جو امتیازی مسائل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس یہ ٹوٹل کتنے صفحات پر ہے؟ یہ ہم پیج نمبر 213 سے لے کر 215
20 تک پڑھیں گے کیونکہ پیج 221 پہ حواشی ہیں. تو آئیے ہم ان صفحات کو ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اور حواشی کو آخر میں پڑھیں گے کیونکہ یہ صفحات اتنے زیادہ نہیں ہیں. چلیے جی. اس میں لکھا ہے کہ روزمرہ کے آبادی عین بے الف دال چھوٹی آبادی مسائل اور احکام میں اہل حدیث کے چند امتیازی مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا یہاں مناسب ہوگا. سب سے پہلے ہے نماز میں کھڑے ہونے اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ. لکھا ہے اہل حدیث کے ہاں نماز میں کھڑے ہونے اور دوران قیام ہاتھ باندھنے کا طریقہ اس ملک کے احناف الف ہے نون الف ہے احناف سے مختلف ہے. اس کی وضاحت اہل حدیث کے علماء نے اپنے دلائل کے ساتھ مختلف کتب میں کی ہے. ہم یہاں پر معروف اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا فتویٰ ان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ نماز کے لیے قبلہ رو اس طرح کھڑا ہو کہ پاؤں اور کندھوں کا فاصلہ برابر ہو تاکہ اگر دوسرے کے ساتھ ملے تو نیچے اوپر سے سارا مل سکے اور نظر پاؤں کی جگہ رہے تو بہتر ہے. اگر پاؤں سے ہٹ جائے تو سجدے کی جگہ سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اپنے دل کو پورا خدا کی طرف متوجہ کرے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھے اور انگلیاں کشادہ رکھ کر ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے کانوں تک یا کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر سینے پر رکھے اور اس کے بعد ثنا یا دعا پڑھے. اس میں یہ حوالہ نمبر 1 ہے جو کہ ہم حواشی میں پڑھیں گے. اکٹھے پڑھ لیں گے کیونکہ اس کے صفحات کم ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے رفع الیدین. رفع الیدین لکھا ہے ریف عین الف لام یہ دال یہ نون. اس کے بارے میں لکھا ہے اہل حدیث کے امتیازات میں سے ایک رفع الیدین اندل رکوع عین دال الف لام رے کاف واو عین اندر رکوع ہے. تاہم وہ 4 مقامات پر رفع الیدین کے قائل ہیں جس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد گوندلوی اب بریکٹ میں لکھا ہے 1315 عیسوی سے لے کے 1405 ہجری عیسوی نہیں ہجری 1315 ہجری سے 1405 ہجری اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا حافظ محمد گوندلوی لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ رفع الیدین مواضع اربع میں مشروع ثابت ہے میم شین ر واو عین و ثابت ہے. احادیث صحیحہ و صریحہ اس بارہ میں اپنے مدلول پر واضح ہیں میم دال لام واو لام. ان کے خلاف جو کچھ ہے وہ صحت تک نہیں پہنچا. اچھا اب صحت سواد ہیتے نارمل ہے اور یہاں پہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے. یہ بھی ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہوگا حواشی میں. اب آگے لکھا ہے مولانا گوندلوی نے خاص اسی مسئلے پر تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں مندرجہ ذیل مواضع زال چھوٹی ہے الف لام میم واو الف زواد عین میں رفع یدین کا ذکر ہے. تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت تیسری رکعت کو اٹھتے وقت. یہاں پہ نمبر 3 ہے جو کہ حواشی میں پڑھنا ہے اور یہ ہم صفحہ نمبر 214 پہ آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے تاہم ان کا زیادہ اصرار تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان 3 مواضع میں رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواترن ثابت ہے. اور یہ نمبر 4 یہاں پر دیا ہوا ہے جو کہ ہم نے حواشی میں سے پڑھنا ہے. اور میں دیکھ لوں اگر حواشی میں یہ آسان سے تو ساتھ ہی بتا دیتے ہیں. ارے واہ یہ تو بڑی مزیدار بات ہو گئی. چلیے 4 کے حواشی بتا دیتی ہوں. اور اس پہلے کے تو ہیں روپڑی عبداللہ حافظ فتاوی اہل حدیث مرتب ابوالسلام محمد صدیق اور بریکٹ میں لکھا ہے نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور 1994 اور جیم جلد اول صفحہ نمبر 640. اچھا اس کے بعد 2 3 4 یہ جو ابھی بتایا نا 4 کیونکہ ان 4 کے ایک ہیں صرف صفحہ نمبر میں تھوڑا سا فرق ہے اس لیے میں نے سوچا ساتھ بتا دوں. ایک کے بتاؤں گی آپ 4 تک اس کو نوٹ کر لیے. گوندلوی گاف واو نون دال واو گوندلوی گاف واو نون دال لام واو چھوٹی ہے گوندلوی. محمد حافظ التحقیق الراسخ فی ان احادیث رفع الیدین. پھر یہ لکھا ہے لیسا لہا ناسخ اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے محمدی اکیڈمی
तबादोम मंडी बहाउद्दीन 1975, और सफ़ा नंबर जो है वो जो दूसरी है हवाला उसमें है 46 और उसके बाद तीसरे में है 36 और चौथे में भी 36। तो ये हमने सारे हवाशी पढ़ लिए। और उसके बाद अब हम आ गए नई हेडिंग पर। यहाँ लिखा है जमा बैन सलातैन, जमा बैन सलातैन। लिखा है अहले हदीस के यहाँ जमा बैन सलातैन के बारे में अहकाम अहनाफ से अलिफ है नून अलिफ फे से कुछ मुख्तलिफ हैं। इस सिलसिले में इमामिया से भी उनका कुछ इख्तलाफ है। अगरचे अहले हदीस के बाज़ उलमा का इस सिलसिले में नुक्ता नज़र इमामिया से हम आहंग है, ताहम अमूमी नुक्ता नज़र की तर्जुमानी करते हुए अल्लामा अबुल बरकात अहमद ने जो फतवा जारी किया है उसमें उन्होंने अपने दलाइल की तरफ भी कुछ इशारा कर दिया है। वो कहते हैं, आइए हम मिलके पढ़ते हैं कि मुसाफिर के लिए कसम, और कसम क्या ब्रैकेट में लिखा है तकदीम व ताखीर, बस ये लिखा है ब्रैकेट में। मुसाफिर के लिए कसम की जमा अहादीस से साबित है, और हज़र में हे ज़्वाद रे, हज़र में जमा सूरी साबित है, जीमी मैन जमा और स्वादवा और रे छोटी है साबित है। हाँ, बारिश की हालत में सहाबा कराम ने जमा तकदीम साबित है। दोबारा पढ़ती हूँ, हाँ बारिश की हालत में सहाबा कराम से जमा तकदीम साबित है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश के लिए हज़र है ज़्वाद हिज़र में जमा तकदीम या ताख़ीर साबित नहीं है। अहादीस में मदीने में बग़ैर खौफ या दूसरी रिवायत में बग़ैर मीम तोय रे और ब्रैकेट में लिखा है बारिश के जमा बैनुल ज़हर वल असर या जमा बैनुल मग़रिब वल इशा आया है। इसके मुताल्लिक़ मुहक्किकीन उलमा का ख्याल है कि ये जमा सूरी है। उसकी तायीद में निसाई की रिवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह जो इस हदीस के रावी हैं की वजाहत मौजूद है। इस वास्ते इस रिवायत को जमा सूरी ही पर महलूल मीम वाला महमूल करना दुरुस्त है, अगरचे बाज़ उलमा ने उसका और माने भी बयान किया है। और यहाँ पे नंबर 5 है हवाशी में, आपको अब साथ साथ बताऊंगी। हवाशी में लिखा है कि अबुल बरकात अहमद फतावा बरकात बेरे काफलिफ ते ये है, और ब्रैकेट में जामिया इस्लामिया गुजरांवाला और 1981 ईस्वी और सफ़ा नंबर 74। और अब यूँ हमने पेज नंबर 214 पेज इतना पढ़ना था आज पढ़ लिया है। जो एक पैराग्राफ रह गया है जो कि नई थोड़ी सी हेडिंग के साथ है वो हम इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।